सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी क्या है? जब से इंसानी इल्मी तारीख मौजूद है तब से आज तक इंसान इसी कोशिश में है कि इंसान की इब्तदा क्या है, इंतहा क्या है और इंसान के वजूद का मकसद क्या है। आपकी ज़िंदगी के जो कोई भी नज़रियात हैं कि जिन पे चलकर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो इल्हामी उलूम है, फ़लसफ़ा है या कोई और नज़रियात हैं, तो वक्ती तौर पर अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करें और फ़कत इंसानियत की निगाह से ज़िंदगी को देखें तो हमारे ज़हनों में जो बात घर कर चुकी है वो ये कि हमारा जीना हमारे जिस्मानी वजूद का होना ही है, यही हमारी बका है, यही हमारा सर्वाइवल है। लेकिन हकीकत इससे बहुत बहुत बढ़कर है। हमारी जिंदगी बुनियादी तौर पर 3 जिंदगियों के मजमूए का नाम है और इन तीनों जिंदगियों की जरूरियात भी अलग अलग हैं। इन तीनों जिंदगियों के मजमूए को PMS बेस्ड लाइफ कहा जाता है। इसीलिए आप कोई नजरिया ले लें या इल्हामी इल्म ले लें तो ये आपको इन तीनों जिंदगियों में तवाज़ुन रखने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के तरीके तो बताते हैं, मरने का नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जीने का नाम ही जिंदगी है। टू लिव इज लाइफ, जियो और जीने दो। अब ये 3 जिंदगियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जिस्मानी जिंदगी, फिजिकल लाइफ। हमारी जिंदगी अताई है, हमारा या किसी और इंसान का इसके बनाने में जर्रा बराबर भी कोई अमल दखल नहीं है और ना ही ये हमारी कोई अच्छाइयों या बुराइयों की वजह से हमें मिला है, बल्कि ये खालिसतन कुदरती अमल है। अब अगर एक इंसान का निचला धड़ नहीं है, उसके बाजू नहीं है या कोई और जिस्मानी माजूरी है तो भी उसे तो जीना है, क्योंकि उसे जिंदगी अता कर दी गई है, उसकी एक अलग शनाख्त मौजूद है। इस जिस्म की जरूरियात को पूरा करना अब उसी इंसान की ही जिम्मेदारी है। अब इसकी जरूरियात क्या क्या है? खाना, पीना, सोना, महफूज रहना और मेलजोल, ये इसकी बुनियादी जरूरियात हैं। अब इन जरूरियात को इंसान ने खुद पूरा कैसे करना है, उसके लिए हमें एक और जिंदगी दी गई है कि जिसे दिमागी या ज़हनी जिंदगी कहा जाता है। इंसान की पूरी जिंदगी के कंट्रोल सिस्टम को मेंटल लाइफ यानी ज़हनी जिंदगी कहा जाता है। इसकी बुनियादी जरूरियात ये है कि गौर व फिक्र करना, सोचना, समझना, खोज लगाना और किसी एक नुक्ते पर या एक नतीजे पर पहुंचना और इस सारे प्रोसेस में आजाद होना, ये इसकी बुनियादी जरूरियात में से है। अगर एक इंसान की सोचने समझने की सलाहियत महदूद हो तो उसे इमेच्योरिटी कहा जाता है। इसीलिए बलूगत की उम्र कम से कम 16 से 18 साल रखी जाती है कि इस उम्र तक इंसान अपनी जिंदगी के मुश्किल फैसले सही तरह से नहीं कर पाता। लेकिन अगर इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को जबरन महदूद कर दिया जाए तो उसे स्लेवरी यानी गुलामी कहते हैं। और गुलामी से निकलना फकत अकल के बस की बात नहीं है कि जैसे इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब ज़ोके यकीन कैसे पैदा होगा? इसके लिए हमें एक और जिंदगी दी गई है कि जिसे रूहानी जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ कहा जाता है। नंबर 3 स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानी जिंदगी। रूहानी जिंदगी क्या है? यह है खुद को पहचानना और जिंदगी गुजारने के उसूल व ज़वाबित वज़ा करना। अब इसकी जरूरियात क्या क्या है? रूहानी जिंदगी की जरूरियात ये है कि 6 खुसूसियात की बुनियाद पर अपनी पहचान करना और एक मीज़ान या तराजू के तहत गलत और सही में फर्क करना और अपना मुहासबा भी खुद करना, ये इसकी बुनियादी जरूरियात में से है। अब वो 6 खुसूसियात कौन सी हैं? ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, करेज। सच्चाई है, यकीन है, जिम्मेदारी है तो इज्जत है, इंसाफ है तो बहादुरी है। ये 6 खुसूसियात हैं। कभी आपने कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा देखा हो कि जो ये कहता हो कि ना इंसाफी पर, झूठ पर और गैर जिम्मेदाराना जिंदगी गुजार कर इंसान इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है, वो सेहतमंद और बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है? कभी नहीं। आप कोई ऐसा इंसान नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी की बुनियाद ही, रूहानी जिंदगी की बुनियाद ही इन 6 खुसूसियात पर मुनहसर है। इन सब बातों से हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी इंसान, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, ईसाई, यहूदी, कोई भी है, तो वो इन 3 जिंदगियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों जिंदगियों का होना ही हकीकी जिंदगी है। अब क्या सच्चाई है, क्या जिम्मेदारी है, क्या इंसाफ है, क्या बहादुरी है, ये अब कौन सिखाएगा? ये हमें सिखाएगा और बतलाएगा बिलीफ सिस्टम, एतकादी निज़ाम। अब बिलीफ सिस्टम क्या है? इंसान सभी एक जैसे हैं, सबकी पैदाइश और मौत एक ही है, सबकी बुनियादी ज़रूरियात, जिम्मेदारियां और हुकूक भी हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ कभी इंसानियत तबकात और ज़ात पात में तकसीम होने लगी तो कभी इंसानी किरदार और रवैये फना होने लगे। तब ही इस बात की ज़रूरत पेश आई कि इंसाफ पर मबनी सबके लिए एक जैसा निज़ाम हो।
جس کی لاٹھی اس کی بھینس یا کہ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی کے حصول کے لیے سب کو مساوی مواقع میسر آئیں، یعنی عقائد یا اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ کہ جو دنیا کو سمجھنے کے ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کی حقیقت کو سمجھنے اور منظم کرنے میں انسان کی مدد کرے اور یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انصاف کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ایسے مجموعے کو بلیف سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب بلیف سسٹم کے دو اہم ذرائع الہامی علم اور نظریات ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی علم کیا ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں اس کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے کہ جسے خالق و مالک کہا جاتا ہے۔ اس خالق و مالک کی طرف سے جو ہدایات انسان کو دی گئی ہیں کہ انسان کی پیدائش اور موت کیا ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ جیسا کہ یہ علم خدا تعالیٰ کا پیش کردہ ہے، اس لیے اس میں خامیوں کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ترمیم اور اضافے کی گنجائش ہے۔ لیکن جہاں پر الہامی علم خاموش ہے یا اختلافی رائے پایا جاتا ہے، وہاں پر انسانوں کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ایسے علم کو الہامی علم کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا اور بنیادی علم کا ذریعہ الہامی علم ہی ہے۔ اب کوئی نیچرل لاز کہے یا پرنسپلز آف یونیورس کہے تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی لوگ کہ جنہیں اس دنیا میں حکمرانی ملی اور انہوں نے خود کو فیصلوں میں خود مختار سمجھا اور اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکے، تو وقت آیا کہ پہلے انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا اور اس سے بھی زیادہ موقع ملا تو انہوں نے خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا۔ آپ نمرود کو لے لیں، شداد کو لے لیں، فرعون کو لے لیں، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری طرف ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن لوگ اس انسان کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ اسے خدا کا شریک بنا دیا یا خدا ہی بنا دیا اور فرقوں در فرقوں میں بڑھتے چلے گئے اور جھوٹے اور من گھڑت کہانیاں اور کسی مذہب کے نام پر سنائے جانے لگے تاکہ لوگوں کو اپنے اپنے فرقوں میں رکھا جا سکے اور ان سے اپنے اپنے مفادات نکالے جا سکیں، اور اتنے فرقے بن گئے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے تک بات پہنچ گئی اور آخر میں مذہب سے فرار کو ہی واحد حل سمجھا گیا اور مذہب سے آزاد معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظریات نے جنم لینا شروع کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ آسان ترین الفاظ میں یہ کسی فرد یا گروہ کی رائے یا عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس رائے یا عقائد کا مقصد کسی ایک گروہ کے مفادات کی حمایت کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی خیال، فلسفے یا سائنسی معلومات کے نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے، جیسا کہ سیکولرزم، ایتھیزم، لبرلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا مذہب کو چھوڑ کر نظریات پر ہی کیوں عمل کر رہی ہے؟ مختصراً یہ کہ مغرب میں ایسے محقق پیدا ہوئے کہ جنہوں نے تورات اور انجیل پر ریسرچ کی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تورات اور انجیل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اور دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں، اسی لیے موجودہ تورات اور انجیل پر اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے مذہب کو مسترد کر دیا اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے ایک سوچ پیدا ہوئی کہ مذہب ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی نہیں، اس لیے مذہب کو ریاست سے الگ رکھا جائے۔ اس سوچ کے نتیجے میں ایک نظریہ سامنے آیا کہ جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ ایک شخص انگلستان میں گزرا ہے کہ جس کا نام ہولیوکی، کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم کی اصلاحات کا بانی یہی شخص تھا۔ اس نے یہ بات لکھی ہے کہ سیکولرزم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 شدید درجے کا سیکولرزم، ایکسٹریم لیول سیکولرزم۔ نمبر 2 متوسط درجے کا سیکولرزم، ماڈریٹ لیول سیکولرزم۔ اور نمبر 3 ہلکے درجے کا سیکولرزم، مائلڈ لیول سیکولرزم۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شدید درجے کا سیکولرزم۔ یہ ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے، مذہب کا انکار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ مذہب کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے جتنی معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مذہب کا کسی بھی مسئلے میں ریفرنس یا حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ ایتھیزم یہی ہے۔ درمیانی قسم کا سیکولرزم یہ ہے کہ خدا کو مانا جائے، خدا کی کتابوں کو اور مذہب کو تسلیم کیا جائے، لیکن ہر وہ چیز جو انسانی عقل میں نہیں آتی، مذہب کی ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا جائے اور ہم خود اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور مائلڈ یا ہلکی قسم کا سیکولرزم یہ ہے کہ تمام مذاہب کو تسلیم کیا جائے اور تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے، جس نے مذہب پر عمل کرنا ہے وہ کرے اور جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے، لیکن مذہب کو چرچ تک، سینیگوگ تک، مندر تک، مسجد تک یا گھر تک محدود کر دیا جائے۔ یہ انسان کا ایک داخلی معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اجتماعی معاملات میں، معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور لبرلزم سے مراد یہی ہے، آزاد روی، آزادی، مادر پدر آزاد، بے لگام آزادی۔
دنیا میں آج بھی مذہبی لوگ 84% ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پر کوئی ایک نظام بھی کسی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں کہ جس گھر میں انسان پیدا ہوا ہے تو جو ماں باپ بہن بھائی بنے ہیں تو کیا وہ انسان کی مرضی سے ہے؟ نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ انسان کی قسمت ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو مسلمان ہے، اگر عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو عیسائی ہے، اگر یہودیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ یہودی ہی ہے، اور اگر مجوسی، ملحد یا دہریہ کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ وہی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کا مذہب ہے، وہی اس کے صبح و شام اور جینا اور مرنا ہے، اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اب جب وقت کے ساتھ ساتھ تجسس اور سوالات کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں میری سوچ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب اسے وقت کے ساتھ ساتھ تجربات اور علم کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی کو اس لحاظ سے ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ پر یاد رہے کہ جب تک انسان کو اس کے سوالات کا کوئی مدلل اور واضح جواب نہیں مل جاتا تو پوری زندگی وہ سوال اس کا سوال ہی رہتا ہے، وہ اس کی کھوج اور تلاش میں لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے جو 3 بنیادی سوالات ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے اور انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے، تو سیکولرزم ان 3 سوالات کا آج تک واضح اور مدلل جواب دینے سے قاصر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی آزادی کے باوجود وہ قومیں ترقی کیسے کر رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ کہ انہوں نے اگر مذہب کو چھوڑا ہے لیکن اخلاقی اقدار کو نہیں چھوڑا۔ اخلاقیات اور کردار کی عظمت کے بنیادی اصول انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ ان کے بلیف سسٹم الہامی علوم کی بجائے نظریات سے منسلک ہو گیا ہے، اور ان نظریات کا محور و مرکز جسمانی زندگی، عقلی زندگی اور روحانی زندگی کی بقا اور جینا ہی ہے۔ پیدائش سے پہلے کیا ہوا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لبرلز ہیں، خواتین اور مرد سب برابر ہیں، دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں، دونوں جس طرح چاہیں خوشی حاصل کریں۔ اور یہ جو مذہب پابندیاں لگاتا ہے ہم یہ نہیں مانتے، کیونکہ جب تک سائنسی اور مشاہداتی طور پر یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہم مذہبی باتیں نہیں مانیں گے۔ ہم آزاد ہیں لیکن خود کو اور دوسروں کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو قوانین ہم نے بنائے ہیں سب لوگ ان کے پابند ہیں، انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور جو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فیمنسٹ موومنٹ کے ذریعے خواتین مردوں کے برابر کام کرنے کے لیے کوشش میں لگی ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ خواتین مردوں سے کسی طرح سے کم نہیں ہیں، اور اسی سوچ پر نت نئے تجربات اور نظریات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید وہ واحد الہامی کتاب ہے کہ جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور صحیح احادیث وہ مجموعہ ہے کہ جو منو ان آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ انداز میں چلی آ رہی ہیں۔ لیکن کفار کی اسلام دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اور وہ کسی صورت اسے دنیا میں تسلیم کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس اور فلسفہ ترقی کر رہے ہیں اور اسلام کی باتیں سچی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو تحقیق کے مطابق صرف امریکہ میں ہی سالانہ تقریباً 30,000 افراد اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، a complete way of life۔ اور دوسری جانب مغربی ممالک کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت کہ جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ 2020 کی ریسرچ کے مطابق تقریباً 64% امریکی خود کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن 50 سال پہلے یہی تعداد 90% تھی۔ اسی سروے کے مطابق کہا گیا تھا کہ امریکہ میں مسیحی اکثریت 2070 تک غائب ہو جائے گی، اور یہ باتیں رپورٹ کرنے والا CNN ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ زندگی آزادی چاہتی ہے، لیکن کسی ایک بلیف سسٹم کے تحت تو چلنا ہی پڑتا ہے، یا کسی ایک نظام کے اصول و ضوابط پر عمل تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ امید اور خوف کو اس نظام سے منسلک کرنا پڑتا ہے، اسی کے ماتحت تو رہنا ہی پڑتا ہے، اب چاہے وہ خدا کا نظام ہو یا انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو۔ جو بھی نظام انسان کو انصاف، عزت، آزادی اور بنیادی حقوق فراہم کرے گا تو سبھی لوگ اسی کی طرف مائل ہوں گے ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں یہ سب خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات تو ہیں مگر اسلامی نظام
कहीं नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।